जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना। आपके हुज़ूर गोहरबार में हदियात अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम समीईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आपकी खुशबख्ती और खुश नसीबी है कि मैं और आप आज के इस पाकीज़ा दिन में अल्लाह के घर में हाज़री की सआदतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी इस हाज़री और सआदत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सब के लिए इस सआदत को बख्शिश व मग़फ़िरत का सबब और सामा बनाए। आमीन। 2-3 दिनों से कोई दाढ़ के दर्द का इशू चल रहा है और वो मुसलसल है। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फ़रमाए, जिसकी वजह से वो अल्फाज की अदायगी और प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी सही ना हो पाएगी। जो कलाम सईद की मैंने आयत करीमा आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल की है, अल्लाह पाक ने उस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, जिसके लिए अल्लाह रहमत के दरवाज़े खोल देता है, फिर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उस रहमत और बरकत के दरवाज़े को बंद कर सके। और जिसके लिए अल्लाह रहमत और बरकत का दरवाज़ा बंद कर देता है, फिर कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो उस बरकत और रहमत के दरवाज़े को खोल सके। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो ज़बरदस्त गालिब हिकमत वाला है। आप ये हमारा बेसिक बुनियादी अक़ीदा है। आप जानते हैं कि इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह, इस पूरी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया। सारी मखलूक़ात की फिर ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को अशियाए ज़रूरिया भी वदीयत फरमाई, यानी जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो अल्लाह ने मखलूक़ को दे दी। वो देने के बाद अल्लाह ताला ने उसमें बरकत भी रख दी। अब बंदे का अपना तख़य्युल और तफ़क्कुर और बंदे का अपना इल्म होता है, अपना अदब होता है, उसके मुताबिक बंदा बरकत हासिल करता है। कुछ नहीं कर पाते, कुछ थोड़ी सी बरकत ले लेते हैं, कोई उससे ज़्यादा ले लेते हैं, कोई उससे ज़्यादा ले लेते हैं। हर बंदे का अपना मामला है। इस कायनात आलम में रंगो रू में सबसे ज़्यादा जिन ज़वात ने अल्लाह की रहमतों और बरकतों को समेटा, वो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की ज़वात हैं। और उनमें से सबसे बढ़कर मेरे और आपके प्यारे आका रिसालत कुल जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने अल्लाह की रहमतों और बरकतों को समेटा। और बेशुमार मौक़े पर सहाबा कराम ने उन बरकतों का मुशाहदा भी किया। अल्लाह ने अंबिया की ज़ात को, उनके कौल और फ़ेल को, उनकी सीरत और सूरत को, उनके किरदार और गुफ्तार को भी बायस बरकत बना दी। और सहाबा कराम ने उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया। मैं और आप आज जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिससे भी मिलें तो हर बंदे का यही रोना होता है, हर बंदा यही कहता नज़र आता है मुझे और आपको, क्या करें, वसाइल थोड़े हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, महंगाई का लावा जो है वो पक चुका है, अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो बंदा लेने का रवादार नहीं है। आजकल के दौर में हर बंदा बेबरकती का लावा और पतीला कहने में नज़र आता है कि बस बेबरकती है, कमाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन पूरी नहीं होती, बरकत नहीं है।
آپ جانتے ہیں کہ مملکت خدا داد پاکستان کو اللہ نے بے شمار انعامات اور نعمتوں سے مزین کیا ہے۔ ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں اور وسائل عطا کیے کہ ہماری سوچ بھی پیچھے رہ جائے گی۔ پوری دنیا کا جو سب سے بڑا نہری نظام ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ پاکستان کی سرزمین اتنی زرخیز ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں اس کی زمین سے پیداوار حاصل کی جائے تو یہ زمین وہ ہے کہ جو پورے بر اعظم کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ معدنی ذخائر بہت زیادہ ہیں، اور تو اور جو صرف ہم اپنے تھر کے علاقے کو دیکھ لیں، جو وہاں پہ کوئلہ ہے وہ پورے سعودی عرب کے تیل کے ذخائر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس قدر ہمارا نظام تعلیم ترقی کرتا جا رہا ہے، دفاعی نظام ترقی پذیر ہو رہا ہے، لیکن معاشی طور پر ہم سرنگوں ہیں، پستے چلے جا رہے ہیں، معاشی عدم استحکام کا ہم شکار ہیں۔ پوری دنیا کو دیکھیں، میرا خیال ہے 118 ملک ہیں، تو مہنگائی اور غربت کے لحاظ سے پاکستان کا 107 نمبر ہے۔ 99% لوگ مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس قدر وسائل کے ہوتے ہوئے، اس قدر زرخیز ملک ہوتے ہوئے، پھر ہم معاشی ابتری کا شکار کیوں ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بے برکتی ہے، اور دوسری وجہ ہمارے اعمال ہیں، اور تیسری وجہ ہماری کرپٹ قیادت ہے اور ہمارے ملک کی سیادت ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس قدر وسائل کے ہوتے ہوئے بھی معاشی اور معیشی شرطی اور معاشرتی اخلاقی دیگر جتنی بھی دیکھیں اس میں چکی میں پستے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو میں نے بیان کی وہ بے برکتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ برکت کیا چیز ہے۔ دیگر علماء نے برکت کی تعریف کی۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے برکت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَالْبَرْكَةُ ثُبُوتُ الْخَيْرِ الْإِلَٰهِ فِي الشَّيْءِ، جس چیز میں اللہ کی طرف سے، کسی بھی چیز میں اللہ کی طرف سے جو خیر اور بھلائی ہوتی ہے اسی کو برکت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو جس چیز میں خیر آ جائے، جو بھلائی آ جائے، اس کو ہم برکت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کام میں برکت یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم میں، وقت میں برکت یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم میں ہمارا کام مکمل ہو جائے۔ اولاد میں برکت یہ ہے کہ اولاد فرما بردار بن جائے۔ رزق میں برکت یہ ہے کہ مقدار میں کم بھی ہو لیکن وہ کفایت کر جائے۔ یہ ساری چیزیں برکت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کائنات میں ودیعت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہم لوگوں کے لیے ایسے وسائل اور ایسے ذرائع بیان کیے جن کو ہم حاصل کر کے اپنی زندگی کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ کچھ ایسے اسباب ہیں، کچھ ایسے ذرائع ہیں۔ حالیہ ایام میں تو میرا خیال ہے پاکستانی عوام کو، اہلیان پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان اسباب اور ان ذرائع کو حاصل کریں تاکہ ہماری دنیا برکت والی دنیا بن سکے، ہماری آخرت بھی برکت والی ہو۔ جہاں پہ علماء نے مختلف اسباب اور مختلف ذرائع بیان کیے برکت کے، ان اسباب اور ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ برکت کا اتحاد اور اتفاق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باہمی اتحاد اور اتفاق کو پسند کیا
اور اتحاد اور اتفاق میں برکت رکھی ہے، چاہے وہ میجورٹی کا معاملہ ہو یا معاشرتی و نجی معاملہ ہو، اس میں برکت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہمیں ہر لحاظ سے ملتا ہے۔ حضرت وحشی بن حرب، نجی معاملات میں بھی برکت کی بڑی ضرورت ہے، اور اس میں اتحاد اور اتفاق کی بڑی ضرورت ہے۔ اتحاد اور اتفاق برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ لیکن نجی معاملے میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت۔ ہم کھانا تو کھاتے ہیں یا رسول اللہ لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم سیر نہیں ہو پاتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَقْتَرِفُونَ، مجھے لگتا ہے کہ شاید تم اکیلے اکیلے کھانا کھاتے ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم اکیلے کھانا کھاتے ہو۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو یہی ہے، ہم الگ تھلگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، الگ الگ، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات میں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَاجْتَمِعُوا الطَّعَامَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَعَلَىٰ بَرَكَتِهِ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت آ جائے تو فَاجْتَمِعُوا الطَّعَامَ، مل کر کھانا کھایا کرو، اور آغاز کھانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو، اللہ تمہارے کھانے میں برکت عطا فرما دے گا۔ اب اس حدیث پاک میں آپ نے واضح سنا کہ نجی معاملہ ہو تو اس میں بھی اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ برکت کا سبب ہے۔ برکت، ہر بندہ آج کل کے دور میں برکت کا متلاشی ہے، تو اس حدیث پاک میں برکت کے متلاشی لوگوں کے لیے یہ سبب ہے اور یہ تربیت ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ نجی معاملے میں بھی اتحاد اور اتفاق کی بہت بڑی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اگر دیکھیں نجی معاملے میں اتحاد اور اتفاق کی اتنی ضرورت ہے تو اجتماعی صورت میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت کیا ہوگی؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو پسند کیا، جہاں پہ نجی معاملے میں حضور علیہ السلام نے اس کو اجتماعیت کے ساتھ منسلک کیا، وہاں ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا جہاں 40 لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ اس جگہ کو باعث بابرکت بنا دیتا ہے، اس جگہ کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ تو برکت کے اسباب اور ذرائع میں سے ایک سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اتحاد اور اتفاق جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں موجزن ہوتی ہیں، وہاں پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، برکت کے اسباب اور ذرائع میں سے ایک سبب اور ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور قرآن مجید سے برکت حاصل کی جائے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ قرآن مجید کے ساتھ جب بندہ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو باعث برکت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ذات ہے۔ جب اللہ کے ذات بے مثل و بے مثال ہے تو اس کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جب اللہ جیسا کوئی نہیں تو اس کے کلام جیسا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے دنیا کی برکتیں بھی کتاب رحمت قرآن مجید میں رکھ دی اور آخرت کی برکتیں بھی کتاب رحمت قرآن مجید میں رکھ دی۔ کتاب انزلناہ لیلۃ مبارکہ فرمایا، یہ کتاب، اس کتاب جو برکت والی کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل فرمایا، یہ برکت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید بابرکت کتاب ہے، اس کو چھونا باعث برکت ہے، اس کو گلے لگانا باعث برکت ہے، اس کو پڑھنا باعث برکت ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے آج کے اس دور میں، ہم نے اس کو صرف باعث برکت سمجھا ہوا ہے۔ آج ہم صرف برکت حاصل کرنے
کے لیے اس کو آفس میں تو رکھتے ہیں، دکان میں رکھتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے برکت حاصل ہوگی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم آفس میں برکت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ آج ہمارے ہاں شادی کی رسومات پہ بیٹی کو قرآن مجید کے سائے میں رخصت تو کیا جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا تھا کہ بیٹی کو قرآن مجید کے سائے میں رخصت کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹی کو قرآن پاک کی تعلیمات دی جاتی، بیٹی کو قرآن پاک کا عالم بنایا جاتا، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی۔ آج ہمارے ہاں قرآن مجید کے ساتھ بڑا تعلق والا لہجہ اپنایا جاتا ہے، لیکن ہم قرآن پاک کو صرف اور صرف ہمارے حلق تک ہے، قرآن پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تاجدار کون و مکان نے ارشاد فرمایا، جس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ جگہ برکت کا گہوارہ بن جاتی ہے، اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس جگہ پر آتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کی مشہور حدیث ہے کہ حضور آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، پاس ہی میرا بچہ سویا ہوا تھا اور قریب میری سواری بندھی ہوئی تھی، میں تلاوت کرتا جا رہا تھا تو ساتھ بندھے ہوئے میری سواری نے ہنہنانا شروع کر دیا، اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہیں یہ سواری میری بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت بند کر دی، قرآن پاک کو بند کر دیا۔ اچھا جو ہی بند کیا تو اس گھوڑے کی حرکتیں بھی بند ہو گئی، اچھلنا کودنا بھی اس نے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر قرآن مجید کو کھول کے تلاوت شروع کر دی تو گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا عجیب عالم ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں تو اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، جب قرآن بند کرتا ہوں تو پھر یہ بھی بند ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں تیسری دفعہ پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا، اور پھر میں نے قرآن پاک کو بند ہی کر دیا۔ میں قرآن پاک کو بند کر کے اپنے کمرے سے باہر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ زمین سے بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ بلند ہو کر آسمانوں کی جانب جا رہا ہے، ایک نور کا عالم ہے اس بادل میں سے اور وہ آسمانوں کی جانب جا رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، عرض کی بندہ نواز آج عجیب معاملہ اور عجیب منظر میں نے دیکھا، قرآن کو پڑھتا تو سواری نے اچھلنا کودنا شروع کر دیتی، جب قرآن کو بند کرتا تو وہ بھی ساکت ہو جاتی۔ میں نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ ایسا کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابی بن کعب جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے آ کر تمہاری زیارت کر رہے تھے اور تمہارے گھر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا۔ اگر تم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو قریب تھا کہ مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ تو فرمایا جس جگہ پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو برکت کے جہاں دیگر اسباب ہیں، دیگر ذرائع ہیں، ان اسباب اور ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کے ساتھ تعلق، امام حضرت خواجہ حسن بصری حدیث سے پاک کے راوی ہیں، فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے کبھی بھی فقر اور فاقہ اس کے قریب نہیں آتا، کبھی بھی وہ بندہ تنگ دست نہیں ہوتا، ہمیشہ رزق کی فراخی اور کشادگی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیتا ہے اللہ اسے فقر اور فاقے اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو برکت کے ذرائع اور اسباب میں سے ایک ذریعہ اور سبب یہ بھی ہے کہ بندے کا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہے۔ جہاں اس کے دیگر اسباب ہیں برکت کے، وہاں ایک سبب اور ذریعہ سلام کرنا بھی ہے۔ سلام آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، سلام کا جواب دینا یہ ہادی اسلام نے اس کو واجب قرار دیا اور یہ اسلامی شعار کا حصہ ہے۔ اور سلام کرنے والا جس کو سلام کرتا ہے وہ دل سے اپنے سامنے والے بھائی کے لیے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور سامنے والا جب سلام کا جواب دیتا ہے تو وہ بھی اپنے سلام کرنے والے بھائی کے لیے دل سے نیک خواہشات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ سلام
جو ہے یہ امن کی ضمانت ہے، سلام جو ہے یہ اسلام کی شناخت ہے، سلام جو ہے یہ اسلام کا ایک بہترین تحفہ ہے جو پہلی امتوں میں نہیں تھا، یہ اس امت کو اللہ نے عطا کیا۔ سلام جو ہے اس سے بندے کے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، سلام جو ہے یہ امن کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم، اے میرے بیٹے انس، جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے پر تم گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یا رسول اللہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو سلام کروں تو اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، برکت علیہ وعلی اہل بیتک، جب تم گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرو گے اللہ تمہاری زندگی کو بھی بابرکت بنا دے گا، تمہارے گھر والوں کی زندگی کو بھی بابرکت بنا دے گا۔ ہم آج کل عمومی طور پر مہمانوں کو سلام کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو سلام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ گھر سے باہر تھا، جو ہی گھر میں داخل ہوا تو آ کر کسی کو مہمان کو دیکھ لیا تو وہ مہمان کو سلام کرے گا، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، بیٹی کو، اپنی مسز کو سلام نہیں کرتے ہم۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر بڑی بہترین حدیث پاک ایک نقل کی، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر فقر اور فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی۔ یا رسول اللہ پوری نہیں پڑتی، فقر ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہوں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت علی الدار فسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، اللہ تمہاری فقر اور فاقے اور تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ اچھا، صحابہ بھی بڑے عقل مند تھے، ذہین اور فطین تھے، کائنات کا سارا عقل اللہ نے گھول کے صحابہ کے دماغوں اور ذہنوں میں ڈال دیا تھا۔ صحابہ اس صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کس کو سلام کروں؟ چلو گھر میں آیا تو گھر میں بچے تھے، دیگر احباب موجود تھے، میں نے ان کو سلام کر دیا۔ اگر میں گھر آتا ہوں تو گھر میں کسی کو موجود نہیں پاتا تو پھر کس کو سلام کروں؟ تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں آتے ہو نا، اگر گھر والوں کو موجود نہ پاؤ پھر بھی سلام کرو، کیوں کہ میں محمد اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہوتا ہوں۔ تم اپنے نبی کی ذات پہ سلام پڑھو، اپنے نبی کو سلام کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ، یہ ایسا ایک نسخہ ہے، ہر بندہ آج کے اس معاشی دل میں پھنسا ہوا ہے، ہر بندہ رونا رو رہا ہے، بھئی پوری نہیں پڑتی، یہ ایک مجرب وظیفہ آپ سن لیں، رزق میں بڑھوتری کا وظیفہ ہے اور رزق میں کثرت کا وظیفہ ہے۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، سلام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اللہ تمہیں اوپر سے بھی رزق دے گا، اللہ تمہیں نیچے سے بھی رزق دے گا۔ کیا خیال ہے؟ یہ نسخہ بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ ہم عمومی طور پہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ کام ہو جو ہمیں کرنا نہ پڑے، کوئی لکھا لکھایا کام ہو جائے، کوئی سنا سنایا کام ہو جائے، کوئی بنا بنایا نسخہ مل جائے۔ میں خود اس مرض کا مریض ہوں تو ہم سارے یہی کہتے ہیں۔ حاجی صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے، حاجی محمد علی صاحب، میں کیونکہ ایک معدے کا مریض ہوں، اسٹمک جگر کا بھی ایشو ہے، میں حاجی صاحب کو ان کا بڑا پن ہے، یہ نا خیریت دریافت کرتے رہتے ہیں۔ میں کہا حاجی صاحب بس اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، جیسے زندگی گزر رہی ہے۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے روزانہ نا سورہ بقرہ پڑھا کرو حاجی صاحب، اور حضور کی حدیث بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں برکت ہو، فقر اور فاقہ تنگ دستی ختم ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سورہ بقرہ کی 40 دن اپنے گھر میں تلاوت کروائے، اللہ فقر اور فاقہ اور تنگ دستی ختم کر دیتا ہے۔ تو حاجی صاحب کہنے کہ سورہ بقرہ، میں حاجی صاحب کوئی تھوڑا کوئی نسخہ دسو، کوئی چھوٹا نسخہ دسو، کوئی اتنا بڑا 2.5 سپارے کی ہے سورہ بقرہ۔ تو یہ بڑے ہیں جی، ان کا بڑا پن ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ اچھا 10 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ حضرت
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں معاشی طور پہ اتنا مستحکم نہیں تھا، غریب تھا، اور پھر ایسا معاملہ ہوا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی طور پر بڑا پسا ہوا ہوں اور میرے بچے کو غیر مسلموں نے اغوا کر لیا ہے، مہربانی فرمائیں، بچہ میرا اغوا ہو گیا ہے، میں خود اتنا کماتا نہیں ہوں، معاشی تنگی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھو۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں گیا، مصلی بچھایا، تسبیح اٹھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یا ایک روایت میں ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، لیکن زیادہ روایت یہی ہے لا حول ولا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ نا دستک ہوئی، میں نے جا کر دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا موجود ہے، دیکھا بیٹا موجود ہے۔ میں نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تو کیسے آنا ہوا، تجھے تو غیر مسلموں نے اغوا کر لیا تھا۔ اچھا بڑے پتے کی بات یہ ہے میرا بیٹا اکیلا نہیں آیا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ کتنی بکریاں جی؟ 400 بکریاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی کی ہے، میں تو بیٹھا ہوا تھا، اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن اور دماغ میں یہ بات ڈالی ہے، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور جو میرے پہرے پہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان پہ اونگ غالب آ گئی، اور میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو بکریاں بھی زبردستی اپنی باگیں اور اپنی رسیاں توڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ہم ایسے نہیں ان کو استعمال کریں گے، پہلے رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ جائز نہیں ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں حاضر ہوا، حضور خوش ہوئے، خوش ہو کے فرمایا اے ابو ذر غفاری میں نے تمہیں کہا نہیں تھا جا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے تمہارا بیٹا بھی واپس کر دیا ہے، ساتھ تمہاری غربت اور تنگی کو بھی ختم کر دیا، یہ کافروں کا مال ہے، تمہارے لیے مال غنیمت ہے، جیسے چاہو مرضی استعمال کرو۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ اس کے ساتھ جو سلام کی بات ہو رہی تھی، سلام جو ہے یہ بھی رزق میں برکت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ السلام نے ایک پاورفل وظیفہ بنایا، جو بندہ چاہتا ہے نا میرے گھر میں غربت ختم ہو، تنگی ختم ہو، فقر اور فاقہ ختم ہو، رزق میں کشادگی آ جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں اوپر سے بھی رزق دے گا، تمہیں اللہ نیچے سے بھی رزق دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، قرآن پاک کی آیت ہے نا جی، اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ تورات، زبور اور انجیل پہ عمل کرتا ہے اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے، مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، ہاں یہی آیت ہے قرآن پاک کی۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ تورات، زبور اور انجیل پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان لاتا ہے، اللہ پاک اسے اوپر سے بھی رزق دیتا ہے، نیچے سے بھی رزق دیتا ہے۔ تو جو بندہ تورات، زبور، انجیل پہ ایمان لائے، اللہ اسے اوپر اور نیچے سے رزق اور فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ تو جو قرآن پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے کتنا رزق عطا کرے۔ اور سلام یہ ہمارے شعار کا حصہ ہے، سلام ادا کر، جس طرح سلام کرنا یہ رزق میں برکت کا سبب ہے، اسی طرح سلام کا جواب دینا بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے اور سبب اور ذرائع میں سے ہے۔ بندہ جس کو سلام کیا جاتا ہے نا، آگے والا بھی اس کا یہ ایک طبعی تقاضا ہے، وہ یہ اس کی فطرت میں، طبیعت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے جس کو میں نے سلام کیا ہے نا وہ بھی اسی طرح دل لگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھے سلام کا جواب دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ، جب بندہ مومن دو آپس میں ملتے ہیں نا، آپس میں سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور ملنے سے پہلے میری ذات پہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اللہ ان کے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، معاشی تنگیاں ختم کر دیتا ہے۔
جہاں رزق میں برکت کے دیگر ذرائع اور اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے اللہ کے حضور کثرت۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حضرت ربیع بن حاصر، یہ آپ کے خلیفے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حاضر خدمت ہوا، آ کے عرض کی حضور بارش کی قلت ہے، بارش نہیں ہو رہی، مہربانی فرمائیں کوئی نسخہ بتائیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو، اللہ باران رحمت عطا فرمائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص حاضر خدمت ہوا، حضور نسل کی کمی ہے، میری اولاد آگے نہیں بڑھ رہی، خاندان آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا، آ کے اس نے عرض کی حضور تنگ دستی میں مبتلا ہوں، فقر اور فاقے میں مبتلا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد چوتھا شخص حاضر خدمت ہو گیا، آ کے عرض کی حضور مہربانی فرمائیں عبادت میں دل نہیں لگتا، لذت نہیں آتی، اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا۔ حضرت ربیع پاس بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی حضور بندے 4 آئے، سوال مختلف تھے، جواب آپ نے ایک ہی عطا فرمایا۔ بندے 4 تھے، جواب آپ نے ایک ہی عطا فرمایا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ اللہ پاک، جو بندہ اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے، بخشش و مغفرت کا متلاشی ہو جاتا ہے، جو بندہ اپنا سر اللہ کے حضور جھکا لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے مراحل میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی نسل میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے تقوی و طہارت میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو برکت آج ہمیں ضرورت ہے اس زندگی کے ادھیڑ پن معاملے میں، جب ہر بندہ معاشی تنگی کا شکار ہے، ہر بندہ اپنا کچن چلانے میں بھی اپنے آپ کو بڑا مشکل محسوس کر رہا ہے کہ کچن بڑی مشکل سے چل رہا ہے، تو وہاں پہ ہمیں برکت کی ضرورت ہے۔ اور برکت جو ہے اگر برکت جو ہے اگر مقدار میں مال زیادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام برکت کی اہمیت کو حضور علیہ السلام نے خود واضح کیا، اور کثرت سے حضور دعا مانگا کرتے تھے، اور صرف خود دعا نہیں مانگتے، حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اس کی تلقین فرمائی کہ برکت کی دعا مانگا کرو، اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ حضور مدینہ طیبہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکتیں عطا فرما، اللہم بارک لنا فی ساعنا، اے اللہ ہمارے سا میں برکت عطا فرما۔ سا ایک پیمانہ ہے نا ناپنے کا، اور پھر حضور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے سا میں بھی برکت عطا فرما اور ہمارے مد میں بھی برکت عطا فرما۔ یہ سا اور مد دونوں ماپنے کے ایک آلے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہم اجعل برکت مال برکتین، اے اللہ میرے مدینے کو برکت با برکت بنا، ایک بھی نہیں، اس کے اندر ڈبل برکتیں عطا فرما۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ برکت کی دعا مانگی۔ آج اس قدر پاکستان کو اللہ نے وسائل بھی عطا کیے، کائنات عالم کی زرخیز زمین پاکستان ہے، اور کائنات عالم کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں ہے، معدنی ذخائر بے شمار ہیں، حتیٰ کہ صرف میں نے آپ کو بتایا صرف تھر کا جو کوئلہ ہے وہ پورے سعودی عرب کے تیل سے بھی زیادہ اور حجم کا مالک ہے۔ تو اس قدر وسائل کے ہوتے ہوئے ہم معاشری ابتری کا شکار کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے اندر بے برکتی چھا چکی ہے۔ بے برکتی کیوں ہے؟ بے برکتی کی مین وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ ہر بندے نے نا اپنے بس دیکھ آگ پہ چاڑی ہوئی ہے، لگائی ہوئی ہے، ہر بندے نے اپنا ایک ذہن کا، وہ جیسے مثال مشہور ہے نا، ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، وہ ہر بندہ اپنے اپنے معاملات میں۔ تو بے برکتی ہے جس کی وجہ سے آج ہم معاشری ابتری کا شکار ہیں، معاشی و معاشرتی، اخلاقی، سماجی، اسی طرح دینی، تو یہ بے برکتی ہے۔
اگر ہم برکت کی دعا مانگیں، برکت کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو سدھاریں، اعمال کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ دین کی جانب گامزن ہوں، مسجد کے ساتھ محبت کریں، دین کے ساتھ محبت کریں، پھر جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر ظالم حکمران مسلط ہو گئے۔ پہلے تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی ٹھیک کریں نا۔ اگر ہماری یہ ساری چیزیں اپنی ٹھیک ہوں گی تو پھر ہم آگے جائیں گے۔ اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود وہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ایسی قوم پر ایسے حکمران مسلط کر دیتا ہے جس کو اپنی فکر نہیں ہوتی۔ تو وہ بات کی بات ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم بے برکتی کو ختم کرنے میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، دین کا درد ہم کیسے اپنے سینے میں بٹھاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، بلیم کرتے ہیں ہم اپنے سیاست دانوں کو۔ قرآن کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے، اتحاد 6 بندے ہیں گھر کے، انہی کا آپس میں اتحاد نہیں ہے، تو ہم باقی باتیں تو بعد میں کریں گے۔ پہلے اتحاد اور اتفاق یہ برکت کے ذرائع میں سے ہے، سلام کرنا، جواب دینا یہ برکت کے ذرائع میں سے ہے، اسی طرح تقوی و طہارت یہ برکت کے ذرائع میں سے ہے، حلال کھانا یہ بھی برکت کے ذرائع میں سے ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا یہ بھی برکت کے اسباب اور ذرائع میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ واخر